This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि हमने चैप्टर 9 जो है क्लास 4 की साइंस का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके सब टॉपिक्स जो हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, जिसमें कि सोलर सिस्टम के बारे में आपने जाना, आपने मून एंड एब एंड फ्लो ऑफ द मून के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसके बारे में देखा। उसके बाद जो है आपने उसमें सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में जाना। तो आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी हुई है उसको हम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इसमें सवाल है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। ठीक है, जिसमें है कि टिक द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन जो है। तो उसका पहला जो है वो है, उसमें ये लिखा हुआ है कि द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी कीप्स द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ टुगेदर इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस जो हैं वो हैं जुपिटर है, अर्थ है, सन है और मून है। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है सन। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन तमाम जो प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सूरज के गिर्द घूमती हैं। ठीक है, ये हमने अपने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ग्रेविटी की वजह से ही चीज़ें जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती हैं। हमारी ज़मीन भी इसी वजह से सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन। उसके बाद जो सेकंड है MCQ वो है द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 डेज़। ठीक है, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड, नंबर 1 पे है अ सोलर ईयर, नंबर 2 है अ सोलर मंथ, नंबर 3 पे है सी ऑप्शन है लूनर मंथ और डी ऑप्शन है लूनर ईयर। ठीक है, तो इसका जो है क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर है एक सोलर ईयर। ठीक है, एक 365 दिनों का जो हमारा साल है। ठीक है, ज़मीन जो सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके नतीजे में जो बनता है वो एक साल होता है, सोलर ईयर उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं तीसरा वाला इसका। उसमें ये पूछा गया है कि ड्यू टू द एनुअल रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट इन इट्स एक्सिस, नंबर ए है डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड, नंबर बी है सीजन चेंज, नंबर सी है अ लूनर मंथ और नंबर डी है अ लूनर ईयर। तो ड्यू टू द एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड ड्यू टू द टिल्ट क्या होता है? सीजन्स चेंज होते हैं, मौसम बदलते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें बहुत डिटेल से पढ़ा था कि जो एनुअल रेवोल्यूशन है ज़मीन की सूरज के गिर्द, जो कि 365 दिनों में एक चक्कर पूरा होता है, उसकी नतीजे में हमें डिफरेंट जो सीजन्स हैं वो मिलते हैं, मौसम चेंज होते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, और ये उसमें उसके एक्सिस में टिल्ट की वजह से भी ये होता है। अब हम नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं। नंबर 4 जो है ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ पाकिस्तान सिचुएटेड। ठीक है, नंबर ए है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नंबर बी है साउदर्न हेमिस्फेयर, नंबर सी है इक्वेटर, नंबर डी है हाफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड हाफ इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इसका आंसर है नंबर ए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पाकिस्तान जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वाक़या है। ठीक है, अब उसके बाद पांचवा और आखिरी MCQ है, नंबर जो 5 और आखिरी MCQ वो है विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज़ नॉट हैव एनी मून। नंबर ए पे उन्होंने बताया है जुपिटर, नंबर बी वीनस, नंबर सी मार्स और नंबर डी सैटर्न। तो हमने देखा था
کہ مرکری اور وینس جو ہیں ان کے مون نہیں ہیں. تو یہاں پہ بی آپشن وینس جو ہے وہ ہے کریکٹ. ٹھیک ہے, وینس کا کوئی مون نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. یہ 5 ہیں اس میں دیے ہوئے. اس کے بعد نمبر 2 پہ جو کویسچنز ہیں وہ ہے رائٹ شارٹ آنسرس, یعنی آپ نے مختصر جواب دینے ہیں ان کے. تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ کیا ہے. اس نے پوچھا ہے وی کین اونلی سی ون سائڈ آف دا مون ایکسپلین. ٹھیک ہے, ہمیں چاند کی ہمیشہ ایک ہی سائڈ نظر آتی ہے, ایکسپلین کریں. اب اس کا جواب میں آپ کو یہاں بھی دے دیتی ہوں, لیکن میں نے بہت ڈیٹیل سے اس کو, جو مون والا میرا لیکچر ہے مون اینڈ ایب اینڈ فلو آف دی مون, اس میں بہت ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ایگزامپل کے ذریعے بھی سمجھا دیتی ہوں کہ چاند کی ہمیشہ ہمیں ایک ہی سائڈ کیوں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں, آپ تصور کریں کہ آپ کا ایک دوست ہے اور اس نے ہاتھ میں ایک بڑا سا غبارہ پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا دوست آہستہ آہستہ آپ کے گرد ایک دائرے میں چلنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت وہ جو اپنے ہاتھوں میں غبارے کو بھی آہستہ آہستہ گھما رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کا دوست جو ہے وہ غبارے کو بالکل اسی رفتار سے گھما رہا ہے جس رفتار سے وہ آپ کے گرد چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بس اسی سنکرونس روٹیشن کی وجہ سے غبارے کی جو ڈرائنگ والی سائڈ ہے وہی ہمیشہ آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے, آپ نے ایسا غبارہ لینا ہے جس کے اوپر کوئی تصویر یا ڈرائنگ جو ہے وہ بنی ہوئی ہو. ٹھیک ہے, آپ کو غبارے کی دوسری سائڈ کبھی نظر نہیں آئے گی حالانکہ وہ گھوم رہا ہے. چاند بھی بالکل اس غبارے کی طرح ہے, وہ اپنے گرد بھی گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ زمین کے گرد بھی بالکل اسی رفتار سے چکر لگا رہا ہے. اسی وجہ سے چاند کا ایک ہی چہرہ ہمیشہ ہماری طرف ہوتا ہے, ایک ہی سائڈ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کی پچھلی سائڈ کبھی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا سوال کا جواب کہ چاند کی ہمیشہ ہمیں ایک ہی سائڈ جو ہے وہ نظر کیوں آتی ہے. نیکسٹ نمبر 2 جو شارٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے اف دیر ور نو ٹلٹ ان دا ارتھس ایکسس ہاؤ وڈ اٹ ہیو افیکٹڈ دا سیزنس. ٹھیک ہے, تو اگر زمین کے ایکسس میں جھکاؤ نہ ہو تو یہ موسموں کو کیسے متاثر کرتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر زمین اپنے ایکسس پر بالکل سیدھی ہوتی اور جھکی ہوئی نہ ہوتی تو سارے موسموں پر بہت برا اثر پڑتا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے موسموں کا تجربہ ہی نہیں کر پاتے جیسے کہ ہم آج کرتے ہیں. ہمیں ڈیفرنٹ موسم جو ہیں ملتے ہیں, تو ایسے موسم ہمیں نہیں مل پاتے. دراصل زمین کا اپنے ایکسس پر جو جھکاؤ یا ٹلٹ ہے وہی موسموں کی تبدیلی کی بنیادی وجہ ہے. اگر زمین سیدھی ہوتی تو سورج کی روشنی جو ہے وہ ایکویٹر پر سارا سال بالکل سیدھی پڑتی براہ راست, اور جو پولز ہیں نارتھ اینڈ ساؤتھ پول وہاں پر ہمیشہ وہ ترچھی پڑتی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایکویٹر پر شدید گرمی ہوتی. ایکویٹر کے جو قریب والے علاقے ہیں وہ سارا سال بہت زیادہ گرم رہتے کیونکہ سورج کی روشنی جو ہے شعاعیں ہمیشہ سیدھی پڑ رہی ہوتی ہیں اس پر. اور جو پولز ہیں نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز وہاں پر بہت سردی ہوتی. ٹھیک ہے, وہ بہت علاقے جو ہیں سارا سال بہت سرد رہتے ہیں جہاں سورج کی روشنی بہت کم یا نہ ہونے کے باوجود پہنچتی. ٹھیک ہے, اگر زمین کے ایکسس میں ٹلٹ نہ ہوتا تو سارا سال ایک جیسا ہی موسم رہتا. ایکویٹر پہ بہت گرمی ہونی تھی اور جو پولز ہیں نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز وہاں پہ بہت سردی ہوتی. اور جو علاقے ایکویٹر اور پولز کے درمیان میں واقع ہوتے ہیں وہاں سارا سال تقریباً ایک جیسا ہی, ٹھیک ہے, معتدل سا موسم رہتا. نہ زیادہ گرمی ہوتی اور نہ ہی زیادہ سردی, یعنی موسم بہار یا خزاں جیسا موسم وہ سارا سال رہتا. ٹھیک ہے, یعنی جہاں پہ جو موسم ہے وہ وہی رہتا ہمیشہ, کہیں پہ موسم چینج نہیں ہونا تھا اگر یہ ٹلٹ نہ ہوتا ایکسس میں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہونا تھا. اور اسی زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے موسموں کے حساب سے دن اور رات کی لمبائی بدلتی ہے. گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں اس کا الٹ ہوتا ہے. اگر زمین سیدھی ہوتی تو ہر جگہ سارا سال دن اور رات کی لمبائی بھی تقریباً برابر رہتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات. ٹھیک ہے, تو
اس طرح سے اور بھی بہت سی جو ہیں وہ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ، جیسے کہ ایگریکلچر جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جیسے فصلوں کی کاشت جو ہے بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ جو فصلیں ہیں ان کو ایک خاص درجہ حرارت اور سورج کی روشنی کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر موسم بدلیں گے ہی نہیں تو بہت سی فصلیں جو ہیں ان کو اگانا ہی ممکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی ایک خاص فصل جو ہے وہ خاص موسم میں بنتی ہے، جیسے کپاس جو ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے، گندم جو ہے وہ گرمیوں کے شروع میں وہ جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے، کٹائی اس کی اپریل مئی میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو اینیملز اور پلانٹس ہیں ان کی ڈفرینٹ ٹائپس جو ان میں بھی کمی ہوتی، مختلف موسموں کے لیے جو موزوں پودے اور جانوروں کی اقسام جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. بایو ڈائیورسٹی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اگر ایکسس جو ہے وہ زمین کا ایک طرف کو جھکاؤ اس کا نہ ہوتا تو. اب موسموں کی تبدیلی اور درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے ہی جو اوشن کرنٹس ہیں جو سمندری دھارے ہیں وہ دنیا میں گرمی اور ٹھنڈک پھیلاتے ہیں. اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو اوشن کرنٹس بھی متاثر ہوتے ہیں، جس سے جو ہے انٹرنیشنلی جو کلائمیٹ ہے اس پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس لیے نارمل ہیں کیونکہ زمین کا ایکسس جو ہے ایک طرف کو جھکا ہوا ہے. اب آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ زمین کا محور جو ہے یہ ایکسس ایک طرف کو کیوں جھکا ہوا ہے. تو سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ زمین کا ایکسس ایک بہت بڑے ایسٹرائڈ یا سیارچے یا کسی دوسرے سیارے سے ٹکرانے کی وجہ سے جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اربوں سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، جب ہماری زمین جو ہے وہ بن رہی تھی. اس ٹکراؤ کی وجہ سے زمین جو ہے اپنے ایکسس پر ایک طرف جھک گئی اور اسی ٹکراؤ سے پھر چاند بھی بنا، ٹھیک ہے. تو اس میں مختصراً یہ ہے کہ زمین کا جو اپنے ایکسس پر جھکاؤ ہی وہ وجہ ہے جو ہمیں 4 مختلف اور خوبصورت موسموں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے. سردی، گرمی، خزاں، بہار، اور اس کے بغیر ہماری دنیا بہت ہی مختلف اور شاید زندگی کے لیے اتنی سازگار نہ ہوتی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو آپ کے دوسرے شارٹ کوسچن کا جواب ہو گیا. اب تیسرے نمبر پہ اس نے پوچھا ہے وین اٹ از ونٹر ان دا ناردرن ہیمیسفیئر دین واٹ ول بی دا سیزن ان دا ساؤدرن ہیمیسفیئر، ٹھیک ہے. اگر ناردرن ہیمیسفیئر میں ونٹر ہے تو ساؤدرن ہیمیسفیئر میں کون سا ہوگا؟ آٹومیٹکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں سمر ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا یہ جواب ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سوال ہے وچ پلانٹ از کلوزسٹ ٹو دا سن، ٹھیک ہے. مرکری از دا کلوزسٹ پلانٹ ٹو دا سن، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ سوال ہے وہ ہے وائی از دا سولر ایکلپس یوزلی پارشل، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین سے کافی چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. اب سولر ایکلپس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ چاند جو ہے وہ گھومتے گھومتے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب چاند چونکہ بہت چھوٹا ہے تو اس کا سایہ زمین کے بہت ایک چھوٹے حصے پر ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو صرف انہی حصوں سے جہاں پہ چاند کا سایہ پڑتا ہے ہم سولر ایکلپس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے سولر ایکلپس جو ہے یوزلی جو ہے وہ پارشل ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تھوڑے حصے پر ہمیں سولر ایکلپس جو ہے اکثر ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے کیونکہ چاند جو ہے وہ سائز میں بہت چھوٹا ہے زمین سے. تو جب یہ چاند جو ہے یہ زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے تو اس کا جو سایہ بنتا ہے زمین پر وہ زمین کے بہت ایک چھوٹے حصے پر بنتا ہے، اور صرف انہی حصوں پہ جہاں پہ چاند کا سایہ پڑ رہا ہے انہی حصوں سے ہمیں سولر ایکلپس جو ہے وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے. یہ آپ کے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ 5 کمپلیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کنسٹرکٹیڈ رسپانس کوسچنز دیے گئے ہیں کچھ. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ایک ڈایاگرام دکھائی گئی ہے، بنائی گئی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ وچ فینومنا آر شون ان دا فالوئنگ فگر، ٹھیک ہے. 2 انہوں نے دکھائی ہیں آپ کو. ایک اس میں دکھایا گیا ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے بیچ میں آ گیا ہے، تو وہ کون سا فینومینا ہوتا ہے اس وقت؟ سولر ایکلپس کا، ٹھیک ہے. اور دوسری پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان میں آ گئی ہے گھومتے گھومتے، ٹھیک ہے. تو یہ والا فینومینن کون سا ہوگا؟ یہ ہے لونر ایکلپس، ٹھیک ہے.
یہ ہو گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن ہے کنسٹرکٹیڈ رسپانس کویسچن یا CRQs میں، وہ یہ ہے ان دا فالوئنگ پکچر ایچ ایرو ہیڈ شوز دا ایکزیل اور آربیٹل موومنٹ آف دا ارتھ اینڈ دا مون. رائٹ دا کریکٹ ٹائپ آف موومنٹ ان دا باکس گیون نیئر ایچ ایرو ہیڈ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ٹیچرز اس کو آسانی سے اس کو لیبل کرا سکتی ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ موومنٹ جو ہے وہ کون سی ہے، ریوولوشن ہے اس کی، ٹھیک ہے، آربیٹل موشن ہے اس کی. جو بھی انہوں نے نیچے باکسز بنائے ہیں وہاں پہ آپ نے وہ ریلیونٹ جو ہے موومنٹ جو ہے وہ لکھنی ہے. تو یہ سمپل سا ایک کویسچن ہے، اس کو ٹیچر جو ہیں وہ لیبل کرا سکتی ہیں خود سے. ٹھیک ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ سن کے گرد زمین جو ہے وہ آربٹ میں موومنٹ کر رہی ہے. وہاں پہ آپ لکھ دیں کہ ریوولوشن آف دی ارتھ اراؤنڈ دی سن. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو ارتھ اپنے ایکسس میں بھی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، ایکزیل موومنٹ ہے اس کی. اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چاند کی موومنٹ ہوگی، ریوولوشن جو ہے وہ چاند کی زمین کے گرد. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے چاند کی اپنے ایکسس کے گرد جو ہے وہ موومنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ٹیچرز کو لیبل کرائیں، یہ صرف لیبلنگ ہے اس میں، اس کویسچن میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے پوچھا ہے، اسی تصویر سے ریلیونٹ سوال بنتا ہے کہ ان ہاؤ مینی ڈیز دا مون کمپلیٹس اٹس ون ریوولوشن اراؤنڈ دا ارتھ. تو ہم نے پڑھا ہے کہ 29.5 ڈیز میں مون جو ہے زمین کے گرد ایک چکر یا ایک ریوولوشن کمپلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اسی پکچر سے ریلیونٹ ایک اور کویسچن اس نے پوچھا ہے، ان ہاؤ مینی ڈیز دا ارتھ کمپلیٹس اٹس ون ریوولوشن اراؤنڈ دا سن. تو یہ ہے 365 ڈیز. ٹھیک ہے، ایک جو سال ہوتا ہے وہ ایک 365 دنوں کا ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین ایک چکر سورج کے گرد 365 دنوں میں کمپلیٹ کرتی ہے. تو اب جو ہے آپ کا CRQs میں لاسٹ کویسچن ہے، وہ اس نے پوچھا ہے آئیڈینٹیفائی دا سیزن ان دا ساؤدرن ہیمیسفیئر ایز پر گیون فگر. ٹھیک ہے، رائٹ دا کریکٹ سیزن ان دا باکسز گیون نیئر دا ڈیٹس. ٹھیک ہے، تو یہ ساؤدرن ہیمیسفیئر میں آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ کون سا جو ہے وہ سیزن ہے. یہ نیچے ایک جو باکس ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے اس کے بارے میں. تو پیچھے جب آپ چیپٹر پڑھ رہے تھے تو اس میں ناردرن ہیمیسفیئر کے سیزنز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں بتایا تھا کہ گرمی کس سیزن میں ہے، اب جو سب سے جب سال کا سب سے چھوٹا دن ہے اور لمبی رات ہے 22 دسمبر کو، وہ والا سیزن جو تھا وہ سردی کا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، ناردرن ہیمیسفیئر میں. تو آٹومیٹکلی یہاں پہ جو ہے ساؤدرن ہیمیسفیئر میں اس ٹائم پہ کیا ہوگی، گرمی. تو یہاں پہ جو ہے وہ سمر سیزن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو 22 دسمبر کا دن ہوگا، کیونکہ جب ناردرن ہیمیسفیئر میں اس سیزن میں آپ گرمی ہوگی تو یہاں پہ سردی ہوگی. اسی طرح جب یہاں پہ سردی ہوگی تو ناردرن ہیمیسفیئر میں گرمی ہوگی. اس کے بعد ایک اس نے انویسٹیگیٹ کرنے کا لکھا ہوا ہے، نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے کہ if the sun stops providing light and heat what will be its effects on the earth. ٹھیک ہے، would life be possible on the earth. تو یہ جو ہے ٹیچرز بچوں کو جو ہے بتائیں گی. میں یہاں پہ تھوڑا اس کو ڈسکس کر لیتی ہوں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر سورج روشنی اور حرارت دینا بند کر دے تو زمین پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور زمین پر زندگی ممکن ہو سکے گی کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو زمین پر جو فوری اثرات ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اندھیرا چھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جب سورج لائٹ ہی آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہا تو ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سورج کی روشنی غائب ہوتے ہی زمین پر مکمل اندھیرا ہو جائے گا اور دن اور رات کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہر طرف گہرا اندھیرا ہوگا. اور سیکنڈ یہ کہ سورج کی ہیٹ نہ ملنے کی وجہ سے زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جائے گا، یعنی کم ہو جائے گا. پہلے کچھ گھنٹوں میں مائنس میں جائے گا اور پھر چند دنوں کے اندر ہی یہ سینکڑوں ڈگری سیلسیس منفی میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی -100 یا -150 یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ. کیونکہ جب آپ کو ہیٹ ہی نہیں مل رہی سورج کی تو پھر آٹومیٹکلی سردی جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی. پودوں کا خاتمہ ہو جائے گا. پودے اپنی خوراک بنانے کے لیے سورج کی روشنی ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں فوٹو سینتھسس کے لیے. تو جب سورج روشنی نہیں دے گا تو پودے جو ہیں وہ
نہیں فوٹوسینتھسس کر سکیں گے اور پودے جو ختم ہو جائیں گے. روشنی نہ ملنے پر تمام پودے چند دنوں میں مرجھا جائیں گے اور مر جائیں گے، اور اس سے آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ بھی رک جائے گی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کتنا سورج جو ہے امپورٹنٹ ہے ہماری زمین کے لیے. ہر طرح کی زندگی کا انحصار سورج کی روشنی اور حرارت پر ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کھلی فضا میں پانی جم جائے گا. سمندر، دریا، جھیلیں اور تمام جتنے بھی پانی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تمام جو ریسورسز ہیں، ذخائر ہیں، وہ کچھ ہی دنوں میں مکمل طور پر جم کر برف بن جائیں گے. اتنی ٹھنڈ ہوگی، صرف اوپر ہی نہیں بلکہ نیچے گہرائی تک برف کی تہ جو ہے وہ جم جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہے جو فوراً سے ایفیکٹ ہوگا اگر سورج کی روشنی اور حرارت نہ ملی. اور پھر اس کے بعد جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں اس کے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہوں گے. سب سے پہلے تو آکسیجن کی کمی. جب تمام پودے مر جائیں گے تو فضا میں آکسیجن بننا بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سپلائی نہیں آئے گی انوائرمنٹ میں آکسیجن کی. انسانوں اور جانوروں کے سانس لینے کے لیے آکسیجن جو ہے بہت ضروری ہے. تو جو آکسیجن ابھی موجود ہے وہ آہستہ آہستہ استعمال ہوتی جائے گی، اور چونکہ نئی نہیں بنے گی تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. تمام پودے جو ہیں وہ مر جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خوراک کا بحران آ جائے گا. پودوں کے مرنے کے بعد خوراک کا سلسلہ یا فوڈ چین مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سبزی خور جانوروں کو خوراک نہیں ملے گی، پھر گوشت خور جانوروں کو بھی خوراک نہیں ملے گی. انسانوں کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، جب پودے ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی طرح کی خوراک نہیں ملے گی، جانوروں کو نہیں ملے گی پودوں سے خوراک، اور پھر آٹومیٹکلی انسان جو ہے وہ پودوں اور جانوروں دونوں سے خوراک لیتا ہے، اس کو بھی نہیں ملے گی. تو اس سے خوراک کا بحران بہت زیادہ ہوگا اور تمام جانداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے زمین کی سطح مکمل طور پر جم جائے گی، ہر چیز برف اور یخبستہ حالت میں ہوگی. ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ہوا کا دباؤ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سورج سے آنے والی جو نقصان دہ شعاعیں ہیں ان سے بچنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے انوائرمنٹ جو ہے برے طریقے سے ہماری ڈسٹرب ہو جائے گی. اور جب سورج کی روشنی اور حرارت زمین پر نہیں پڑے گی تو زندگی جو ہے ممکن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر سورج روشنی اور حرارت دینا بند کر دے تو انسان اور زیادہ تر جانداروں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا. زمین ایک منجمد، تاریک اور بے جان سیارے میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو خلا میں گھومتا رہے گا. ٹھیک ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی زندگی نہیں ہوگی. صرف چند خاص قسم کے بیکٹیریا جو زمین کی گہرائی میں، جہاں گرمی اور کیمیائی توانائی کے دیگر ذرائع دستیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ زندہ رہ سکیں. لیکن جو عام انسانی زندگی یا جانوروں کی زندگی ہے ان کا کوئی امکان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو سورج کی روشنی اور حرارت جو ہے وہ ہر طرح کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. سورج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سورج ہماری زمین پر زندگی کا واحد سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر جو ہے زندگی کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ایک انویسٹیگیشن کا جو اس میں پورشن تھا. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے دیکھ لیا، ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ایک پروجیکٹ ورک بھی دیا گیا ہے کہ میک 2 گروپس ان دا کلاس. 1 گروپ ول میک دا ماڈل آف اے لونر ایکلپس اینڈ دا ادر گروپ ول میک ماڈل آف سولر ایکلپس. ٹھیک ہے، تو 2 گروپ بنائیں. ایک کو لونر ایکلپس کا ماڈل بنانے کے لیے کہیں اور دوسرے کو سولر ایکلپس کا. وہی سمپل جو ہم نے لیکچر کے دوران بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹارچ لائٹ چاہیے، اس میں آپ کو ایک فٹ بال چاہیے اور ایک ٹینس بال. ٹھیک ہے، تو ان 3 چیزوں کی مدد سے یہ والے ماڈل جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پروجیکٹ ورک بھی لازمی کرائیے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بچوں کے کانسیپٹ اچھے کلیئر ہوتے ہیں، مزید جو ہے وہ ان کو سمجھ آتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو چیپٹر نمبر 9 کی کلاس 4 کی سائنس کے چیپٹر نمبر 9 جس کا نام تھا دا سولر سسٹم، اس کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس چیپٹر کی آپ کو 4 جو ہیں وہ آڈیو لیکچرز جو ہیں اس کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، اور ایک اس کا آڈیو لیکچر جو ہے اس کی ایکسرسائز پہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جتنے ٹاپکس ہیں ان کی ریٹن میٹیریل جس میں کہ پریکٹس شیٹ اور اسیسمنٹ، وہ جو ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، فار دا اسیسمنٹ آف دا اسٹوڈنٹس، وہ مہیا کیے گئے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے آپ کو بہت اچھے سے اس کی ایکسرسائز بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.